अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। रात गए जी, बड़ी खबरें आ रही हैं और आज की रात इसलिए भी अहम है कि आज मौजूदा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का बतौर सीडीएफ नोटिफिकेशन भी होने जा रहा है। अडियाला जेल से भी आप कह सकते हैं खुशखबरी भी है, कुछ अच्छी खबरें भी हैं, बुरी खबरें भी हैं। नंबर वन तो जो अच्छी खबर है कि इमरान खान के हवाले से आज इंतहाई तशवीशनाक खबरें चली ना। मैंने आपको बताया भी था कि इस तरह की खबरें आमतौर पर प्रोपेगेंडा होती हैं, लेकिन भारतीय टीवी चैनल जनाब कहना शुरू कर दिया कि खुदा न खास्ता इमरान खान जिंदा नहीं रहे। और इस तरह की खबरें जाहिर है पॉपुलर लीडर हैं, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया के अंदर उनकी फैन फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनके लिए जान कुर्बान करते हैं। और आज का दिन कोहिस्तानी साहब, ज़ीशान नूर साहब, आज की रात, आज का दिन इस बात का गवाह है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए लोग जान कुर्बान करते हैं। तो पहली जो अच्छी खबर है वो तो अभी अडियाला से जो हम पहले रखना चाहते हैं आपके सामने, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं कि अडियाला से तस्दीक हो गई है, बताया गया है जी भाई ये जो इंडियन मीडिया या अफगानी मीडिया जो खबरें चला रहा था वो झूठी थी और इमरान खान, अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, अडियाला जेल के अंदर कैद है। अच्छा होता किसी को बुला के उनकी फैमिली मेंबर को मुलाकात करवा दी जाती तो ये रूमर या जरा लोगों का जो कंसर्न है वो कम हो जाता। दूसरी अहम चीज जो बुरी खबर है, तोशाखाना 2 की सुबह समात होनी थी अडियाला जेल के अंदर। हालांकि वो केस खत्म हो चुका है ना, अब वो इस्तगासा ने टाइम मांगा था वो भी 30 मिनट का, और पिछले 2 महीनों से, 1.5 महीने से उस पर समात नहीं हो रही, वो भी सुबह अचानक मुलतवी हो गया है। हालांकि पहले ही पता था मुलतवी हो जाएगा। अच्छा, फिर कल सुहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं अडियाला जेल खान से मिलने के लिए, लिस्ट के अंदर उनका नाम आ गया था। अगर समात ज़ीशान नूर साहब मुलतवी हो गई है, इसका मतलब यह है कि फिर सुहेल अफरीदी की मुलाकात भी मुश्किल होगी। नंबर 1 ये। दूसरे नंबर 27 तरमीम हो गई और सबको पता था, जिन जजेस ने इस्तीफा दे दिया उन्होंने तो दे दिया, बाकियों को किसी को तुरबत, किसी को इधर उधर भेजने का प्रोग्राम है। वो जस्टिस तारिक जहांगीरी की वो मुबैना डिग्री वाला मामला भी लग गया है, हालांकि वो मुतफरक दरखास्त है जो वो लगी है ना मियां दाऊद की। इमरान खान की जेन्युइन दरखास्तें, ओरिजिनल दरखास्तें और मुतफरक दरखास्तें भी नहीं लगती, लेकिन मियां दाऊद एक 2 टके का वकील, उसकी दरखास्त जो है वो लग गई है। इस पर भी हमने बात करनी है। मियां नवाज शरीफ साहब मास्क उतार के जनाब, वो जैसे बारिश के अंदर नहीं वो मेंढक निकल आते, वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे यार। वो मिस्टर पतलू जो टिकटॉकर है, इनसे अच्छी जुगते ना वो मार देते। बहरहाल इन सारी चीजों पर हमने बात करनी है। सबसे पहले ज़ीशान नूर साहब, एक तो चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब और अब सीडीएफ हो जाएंगे, उनका आज नोटिफिकेशन होने जा रहा है। मुख्तसर जरा इस पे बात कर ले, फिर जरा मियां साहब की तरफ आते हैं कि मियां साहब को आज क्या हुआ जी। अच्छा, इतनी यानी झाका उतर गया, मास्क भी उतर गया, सफेद कपड़े पहन के सफेद झूठ बोल रहे थे। जी फैसल साहब, बहुत शुक्रिया। ये माइक भी मुझे जी दे जी दीजिएगा प्लीज, ताकि नादरीन को आवाज जो है वो प्रॉपर जी पहुंच सके। देखिए, मामला ये है कि एक तो मामला ये था कि जो सीडीएफ का नोटिफिकेशन होना है, चीफ डिफेंस फोर्सेस का, उसकी आज आखिरी तारीख कह सकते हैं हम, क्योंकि कल 27 नवंबर है। तो मुमकिना तौर पे जब नाज़रीन वीडियो देख रहे होंगे तो शायद नोटिफिकेशन हो जाए उनका ना, और होना है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। जो एक क्योस था इसके अंदर के जी शायद कोई बड़ा फैसला ना कर लिया जाए हुकूमत की तरफ से या अदारे के अंदर की तरफ से, इस तरह का कोई मामला नहीं है। उनका बतौर सीडीएफ होने जा रहा है नोटिफिकेशन, तो अगले चंद मिनट के अंदर, 1 आध 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन उनका हो जाएगा। तो ये मेरा ख्याल है कि इतनी अहम या बड़ी बात नहीं है। बात तो बहुत बड़ी है, लेकिन हो जाएगा 27वीं तरमीम के बाद अब कोई ऐसी रहती नहीं है गुंजाइश कि उनका नोटिफिकेशन ना हो। दूसरे नंबर के ऊपर जो बात आपने की, मैं मियां नवाज शरीफ की बात यहाँ पे करना चाहूंगा। जो बाकी अडियाला जेल की बात है वो तावरमैन कोहिस्तानी साहब कर लेंगे और आप कीजिएगा। देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है ना, वो अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मेरी ये राय है जाती तौर पे, आपको शायद पसंद ना आए, नाजरीन को पसंद ना आए, लेकिन वो अपने साथ ज्यादती इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं कि वो पंजाबी दी कहावत है ना कि मुर्दा बोले कफन फाड़े, हाँ। वो उनका वो हिसाब हो गया। यार आप ना बोलो, क्या मजबूरी है? अच्छा, वो चुप रहे ना, उनके हवाले से एक गुमान होता है कि मियां साहब के अंदर कोई लावा पक रहा है, मजबूर है। आज तो उन्होंने बता दिया मजबूर नहीं है, इस बेशर्मी के अंदर बराबर की शरीक है। मैं मजबूर नहीं। खान साहब, इसके ऊपर मैं भी एक कमेंट करना चाहता हूँ, और मैं खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि मैं चाहता था कि नवाज शरीफ के ऊपर थोड़ी मैं बात करूँ। कर लेना। ये वही नवाज शरीफ साहब है। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो है वो हर दिल अजीज हाँ, लीडर हैं, पॉपुलर लीडर है ना जी। मैं बात करना चाह रहा था, इन्होंने कहा जी नहीं मैं बात पॉपुलर है, बिल्कुल इतने पॉपुलर और मशहूर लीडर हैं। ठीक है, नवाज शरीफ साहब, फैसल साहब, आपको भी पता है
یہ نواز شریف صاحب جو ہے ابھی بھی آج بھی آپ نے تقریر کے اندر ان کی ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی، وہ یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو عمران خان نے لایا تھا، بے شرم بے حیا آدمی، ابھی تو نام لے لیں، اتنے ڈرپوک ہو تم، ابھی تو نام لے لیں، ابھی تو آپ بتا دیں سمپل سی، جنرل باجوہ نے لایا تھا، پوری دنیا ابھی بتاتی، بچہ بتاتا ہے، آپ نہیں بتا سکتے جنہوں نے لایا تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے کنہوں نے لایا تھا بھائی ہمیں پتہ ہے، آپ وہ نہیں بتا سکتے۔ نہیں ان کو بتائیں نا آپ کو کب کون لایا، ذرا وہ بھی بتائیں نا۔ ہاں، اور آپ کو کون لایا، اور ابھی آپ کس کے ہاں۔ آنے کے اوپر بیٹھے ہوئے جی وہ بھی بتا دیں۔ چلو جی، ایک اور بات یہ کہ بھائی جان، جب کوئی اور مطلب عمران خان جب آیا تھا تو آپ یہ بات کر رہے تھے کہ بھائی جان اس کو کسی اور نے لایا ہے، آپ کے جو بھائی جس کو آپ بہت پیارے ہیں بول رہے تھے آج، آپ کی جو بیٹی جس کے اوپر آپ بہت زیادہ اعتماد کا اظہار کر رہے تھے، یہ بتاؤ نا کہ اس کو کون لایا ہے، ان کو کون لایا ہے بتا دیں۔ سیدھے سی بات، ایک منٹ، 17 سیٹوں والی حکومت ہے، سب کو پتا ہے، نہیں ٹھیک ہے۔ کوہستانی صاحب، جب ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ لایا تو پھر ہم وہ دال چاول ہر چیز کو برابر کر دیتے ہیں۔ شاہ نور میں صاحب یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے آپ لائے جی عمران خان کو، آپ نے ہو سکتا ہے ہلکا سا سپورٹ کیا ہو، ان کو آپ قبر سے اٹھا کے لائے ہیں، کیوں جی؟ دیکھیں فیصل صاحب، یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، جب کوئی بات یہ کرتا ہے نا، اس کو جنرلائز کر دیا جاتا ہے کہ جی عمران خان کو بھی وہی لائے تھے، میاں نواز شریف اور ابھی کی جو مسلم لیگ نون کی قیادت ان کو بھی وہی لائے، تو یہ سراسر زیادتی ہے دونوں کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو وہ ایسے لائے مختصراً اگر 10 سیکنڈ کے اندر کہ عمران خان نے ووٹ لیے، عمران خان نے سیٹیں جیتی، 5 کے 5 حلقے انہوں نے خود ہر صوبے سے کھڑے ہو کے جیتے، فیڈرل سمیت۔ ان کو صرف ایسے لایا کہ جو آزاد امیدواران تھے ان کو تھوڑا سا انہوں نے چابی دی کہ آپ ان کے ساتھ مل جائیں، کولیشن سے گورنمنٹ بنا لیں، ایم کیو ایم کو کہا، مسلم لیگ کاف کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ مل کے کولیشن سے گورنمنٹ بنا لیں، یہ انہوں نے کیا۔ لیکن ان کو وہ کیسے لائے؟ ان کو لائے کہ کسی کا 5000 ووٹ ہے اس کا 1,05,000 کر دیا، کسی کا 12,000 ووٹ ہے اس کا 1.5 لاکھ ووٹ کر دیا۔ ہر دل عزیز تاحیات قائد میاں نواز شریف جو ہیں وہ مانسہرہ سے بھی ہار گئے، لاہور سے بھی ہار گئے، لیکن لاہور والے فارم 45 جس طریقے سے ٹیمپرنگ کی گئی، کچھ جیسے 4تھی 5ویں کلاس کے بچے وہ ریاضی کے سوال لکھ رہے ہوتے ہیں پھر اس کو اریز کر کے دوبارہ لکھتے ہیں، وہ والی پریکٹس ان کے لیے کی گئی۔ اور سب سے اہم بات شاید ناظرین بھول گئے ہوں گے کہ جو میاں نواز شریف کے لاہور والے حلقے کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے انہوں نے فارم 45 جاری کرنے سے انکار کر دیا تھا، رات کو 3 بجے ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی دلائی بھی کی گئی، وہ ہاسپٹل شفٹ ہو گئے، نئے آر او آ گئے۔ تو عمران خان کو تو ہلکا پھلکا انہوں نے گورنمنٹ فارم کرنے کے اندر سپورٹ کیا، ووٹوں کے لیے سپورٹ نہیں کیا، گورنمنٹ فارم کروانے کے لیے سپورٹ کیا۔ ان کو تو وہ خبر سے اٹھا کے آپ کہتے ہیں کہ جیسے مردہ جسم کے اندر پھونکیں ڈال کے سانس ڈال کے اسے کوشش کرتے ہیں کھڑا کرنے کی، اور آج جو میاں نواز شریف نے پکے منہ کے ساتھ بغیر ماسک والے پکے منہ کے ساتھ جو 4-5 سال کے بعد ان کا ماسک اترا ہے، چہرے سے نقاب اترا ہے، اس کے ساتھ جو انہوں نے جھوٹ بولے ہیں نا وہ انتہائی شرمناک ہے۔ 3 دفعہ کا سابق وزیر اعظم، جس کی بیٹی اس وقت سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر ہو، جس کا بھائی اس ملک کا پرائم منسٹر ہو، وہ شخص پکے منہ کے ساتھ نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولے، مہنگائی کے حوالے سے، ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، پھر خصوصاً جو آپ نے بات کی تھی کہ نام آج بھی وہ نہیں لے سکے۔ ابھی جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نا تو آدھا گھنٹہ پہلے نا ایک ٹی وی شو کے اندر مسلم لیگ نون کے ایک سینیٹر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، خلیل طاہر سندھو صاحب ان کا نام ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے سوال کیا اینکر نے کہ آج میاں نواز شریف نے کہا کہ عمران خان کو کون لایا تھا، نام تو انہوں نے نہیں بتایا، آپ ہی نام بتا دیں۔ تو انہوں نے کہا جی ساری دنیا جانتی ہے کون لایا تھا، انہوں نے کہا جی نہیں ہم نہیں جانتے، آپ نام لے کے بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ جانتے ہیں، یعنی کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ یا جنرل ریٹائرڈ فیض حمید جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، جو ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، ان کا نام لینے سے بھی یہ لوگ گھبراتے ہیں، بالکل ایسے ان کا نام لینے سے لوگ ویلوگ لمبا ہو جائے گا۔ آپ اڈیالہ کے اوپر جی اگر اتنی ان کو کسی کو ہے، اگر کسی نے چیک کرنا ہے، آج قیدی کو باہر نکالے، پورا کی پوری اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہو جائے سپورٹ میں، ٹیمپر نہ کرے الیکشن، اور پھر دیکھ لے کس کو کون لاتا ہے۔ ایک لفظ آج نا یہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو کون سی جیل میں شفٹ کرنا چاہیے اڈیالہ سے نکال کے، مچھ جیل میں شفٹ کرنا چاہیے، کوٹ لکھپت میں شفٹ کرنا چاہیے۔ تو اس کے اوپر ہمارے دوست ہیں احمد وڑائچ صاحب صحافی ہیں، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو آپ عوام میں منتقل کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پذیرائی، ان کی پاپولیرٹی کیا ہے، آپ جیل سے نکال کے عوام میں منتقل کریں، آپ کو لگ بتا جائے گا۔ تو آپ جو بات کر رہے تھے تو میں اس کے اوپر چلیں عطاء الرحمان کوہستانی صاحب ہمارا ویٹ کر رہے ہیں۔ اچھا 2 خبریں، اور کوہستانی صاحب کے پاس کو 50 سے زائد خبریں ہیں،
وہ کافی ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ وی لاگ کریں, خبریں بہت زیادہ. دو خبریں, ایک تو سہیل افریدی نے آج حیات آباد کمپلیکس کے اندر خطاب کیا, اس پر آپ نے بات کرنی ہے. دو چیزیں انہوں نے, ایک تو انہوں نے وہاں پہ جلسے کا اعلان کیا, انہوں نے کہا کہ 7 دسمبر بروز اتوار ایک بڑا جلسہ پشاور کے اندر وہ کرنے جا رہے ہیں. دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ ہر منگل کے دن پاکستان کے پی ٹی آئی کے تمام ٹکٹ ہولڈر, تمام پارلیمنٹیرینز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر 1 بجے تک دھرنا دیں گے, اور اگر کوئی نہ آیا, کوئی بھاگا, کسی نے حاضری لگا کے نکلنے والی واردات ڈالی, تو اس کو ہم نیم اینڈ شیم بھی کریں گے. تو یہ 2 بڑے اعلانات. اس کے علاوہ بھی انہوں نے خطاب کیا, ذرا بتائیں آپ, اور دیگر جو خبریں آپ نے روکی ہوئی 50-60. 50-60 خبروں کے لیے تو ٹائم آپ نے چھوڑا نہیں ہے, نہیں تو میں ضرور 50-60 نہیں 100 بھی خبریں دے دیتا. لیکن جو سہیل افریدی نے جو خطاب کیا تھا, I think جو مین پوائنٹس تھے وہ آپ نے بتا دیا. سلمان اکرم راجہ صاحب کو انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آپ یہ چیز انشور کریں کہ وہاں پہ کون کون سے رہنما جاتے ہیں اور کون کون سے نہیں جاتے. جو نہیں جاتے ہیں ان کا نام لے کے باقاعدہ طور پر پھر چیم چیم کے نعرے بازی کریں اور ان کے خلاف پھر ساری پارٹی متحد ہو جائیں. یہی انہوں نے بات کی ہے. اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ خبر بیسکلی یہ ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو جعلی ڈگری کا جو کیس ہے, ہاں طارق جہانگیری صاحب, جس کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ طور پر اس کی جعلی ڈگری بھی جعلی قرار دیا تھا, لیکن بعد میں سپریم کورٹ سے اس کو جو ہے وہ ریلیف مل گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ کیس لگ گیا ہے جی, وہ کیس لگ گیا ہے اور حیران کن طور پر لگایا ہے وہ کیس. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی ہے جی, کہ جیسے آپ نے انٹرو میں بات کی, عمران خان صاحب جیل میں پڑا ہوا ہے, ملاقات تک کی درخواست نہیں لگتی, لیکن اس جناب کی لگتی ہے. کیا نام ہے جناب کا؟ داؤد, میاں داؤد ایڈوکیٹ, ان کی پنڈی والوں کے ساتھ لگتی ہے نا, اس لیے جی. تو بھائی جان آسان سا طریقہ ہے یار, سیدھی سی بات ہے, بھائی لوگوں کا بن جاؤ اور کام کرواؤ اپنا, سیدھی سی بات ہے, سادہ سے الفاظ میں اگر بات کی جائے تو. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے آپ نے بات کی, اور آپ نے انٹرو میں بھی چینل کے حوالے سے بات کی کہ انڈیا نے ایک چینل خبر چلا رہا تھا. وہ بیسکلی ہوا یہ تھا کہ بلوچستان کا ایک ایکس کا اکاؤنٹ ہے, اس نے پوسٹ ڈال دی کہ عمران خان کی جو ہے نا, اللہ نہ کرے, جیل میں جو ہے نا وہ موت ہو گئی. یہ خبر چلا دی. اس کو بنیاد بنا کر انڈیا کا ایک چینل ہے ٹی وی 9 بھارت, اس نے خبر چلائی کہ عمران خان کی جو ہے موت ہو گئی ہے. اور اس کے بعد وہ جو ایک دفعہ لفٹ سے گرے تھے اور اس کے جو فوٹیجز تھے وہ فوٹیجز دکھا کے کہا کہ یار موت ہو گئی. ساتھ میں وہ نورین نیازی کو وہاں پہ اس دن مارا گیا تھا, وہ جو رو رہی تھی وہ بھی دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی بہنیں رو رہی ہے, شرم سے ڈوب مرو. انڈین چینل یہ وہی چینل ہے, یہ بغیرت چینل جنہوں نے کراچی کو فتح کیا تھا جنگ کے دوران, جو کشمیر کو فتح کر کے آگے آ گئے تھے, وہ جو لاہور میں آئے تھے, وہ کون سا اڈا تھا لاہور میں, اس کو بھی انہوں نے تباہ کیا تھا. ہاں ٹھیک ہے, تو وہ بھی انہوں نے تباہ کیا تھا. تو یہ وہی چینلز ہے. ٹھیک ہے, تو اب باقی جو خبریں ہیں وہ آپ نے بتائی ہے. چلیں اب وی لوگ لمبا ہو رہا ہے. صاحب میں ایک بات آخر پہ کرنا چاہتا ہوں, میں ذرا ان کو بتا دوں, کوہستانی صاحب نے بتانا تھا کہ ڈکی بھائی کو رہا کر دیا گیا کوٹ لکھپت جیل سے. یہ بات تو رہ گی, خیر یہ پھر کسی اس میں کر لیں گے. لیکن ایک بات جو آخر کے اوپر نا وہ رہ گئی, شاید آپ پہلے کر چکے ہوں گے, لیکن ایک دفعہ پھر ریفریز کر دیتے ہیں. آج گوجرا کے اندر وہ جو مسجد میں درود پڑھنے کی وجہ سے ایف آئی آر دے دی گئی. مطلب بے شرمی کی حد دیکھ لیں کہ ایف آئی آر ناظرین دے دی گئی کہ درود شریف پڑھا گیا ہے اسپیکر کے اوپر مسجد کے اندر. ریلیجیس معاملہ ہے, اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں اس لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس پہ انہوں نے بہانہ یہ ڈھونڈا کہ مسجد صرف اذان کے لیے ہے یا فوتگی کے اعلان کے لیے ہے. اور بے شرمو ہو, یہ 4-5 دن پہلے ضمنی انتخابات کے اندر آپ اعلان کرتے پھر رہے تھے مسجدوں کے اندر کہ ووٹ ڈالو آ کے. اور بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے, بے شرمی کی کوئی حد ہوتی ہے. ساؤنڈ ایکٹ کی آپ بات کرتے ہیں, یہ محض طاہر صاحب آپ کے پیچھے 1 کلومیٹر دور اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ ہے, وہاں پر اس وقت قوالی نائٹ ہو رہی ہے, آپ کو پتہ ہے, یہ ابھی آواز وہاں سے آ رہی تھی نا, ابھی 10 منٹ پہلے. تو آپ ساؤنڈ ایکٹ صرف مسجدوں کے لیے یا ان چیزوں کے لیے رہ گیا, تو یہ انتہائی ایک بے شرمی والی حرکت جو آج پنجاب گورنمنٹ نے کی, تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنا بھی ضروری تھا. یہ سوشل ایشوز ہے نا ہمارے معاشرے کے, ہمارے محلے کے, ہمارے گاؤں کے, تو اس کے اوپر ذرا بات کرنا ضروری تھی. اب آپ وائنڈ اپ کیجئے. جاتے جاتے میں نواز شریف صاحب پہ ایک اور کمنٹ چلو جلدی کریں ذرا. وہ یہ کہ ایک تو وہ چیز لمبی ہوتی جاتی ہے, پھر ایک بندہ بات کرے کہ جناب آج مہنگائی کی بھی بات کر رہا تھا, اور آج ہی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ کے 7.1% تک پہنچی ہے. یہ ایکسپریس ٹریبیون کی خبر ہے, آئی ایم ایف کی رپورٹ جی, 53 ٹھیک ہے. تو نواز شریف صاحب کو وہ مہنگائی بھی کیوں نظر نہیں آئی؟ میں اتنی بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بول رہا تھا کہ وہ
اظہر مشوانی صاحب کہہ رہے تھے کہ ابلیس بھی شرما گئے. چلے بہت شکریہ. کل سہیل افریدی اڈیالہ جیل آئیں گے اور بھی رہنما ان کے ساتھ ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو وہاں سے بھی رپورٹ کریں. پاکستان زندہ باد.